एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी परवेज़ इलाही पहली ही समाअत पर अदालत से छूट जाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत बरी कर देती है। क्या एस्टेब्लिशमेंट आला अदलिया के बाद मातहत अदलिया को भी मैनेज नहीं कर पा रही, या फिर कहानी कुछ और है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत यानी ATC कोर्ट की जज अबहीर गुल खान, जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस यानी कोर कमांडर लाहौर हमला केस से बरी किया, उनके बारे में सोशल मीडिया पर भांत भांत के तबसरे हो रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अबहीर गुल खान जो ATC कोर्ट की ड्यूटी जज हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी, हमदर्दी और ताल्लुक़ PTI के साथ है। इस तासुर में किस कदर हकीकत है, और ये जो जज साहिबा हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी अमूमी शोहरत जो है वो कैसी है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, उन्हें बहुत तगो-दो के बाद गिरफ़्तार किया गया। पहले उन्हें लाहौर की इंसदाद बदउनवानी जो अदालत है वहाँ पे पेश किया गया, और पहली ही पेशी पर उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया। उसके बाद उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, और फिर गुजरांवाला की जो अदालत है वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो पेश किया गया। वहाँ से भी उन्हें पहली पेशी के मौके पे ही अदालत ने बरी कर दिया। अब उन पे एक तीसरा मुकदमा जो है बनाया गया था, उस तीसरे मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है, और वो मुकदमा जो है वो पंजाब असम्बली में जैली भर्तियों से मुतल्लिक़ है। इसी तरह PTI की जो रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत अहम सबूत जो है वो मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि 9 मई के जो जलाओ घेराव के वाक़यात थे उसकी वो मास्टरमाइंड थी, और उसको उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूट किया, और फ्रंट से उन्होंने जो है वो लीड किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। इस हवाले से कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो भी मंजर आम पे आईं। लेकिन जब उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, और तफ्तीशी अफसर जो है उसने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, और कहा कि जी मोबाइल और दीगर डाटा जो है वो बरामद करके उनकी जो ऑडियो है उसे हमने मैच करना है, और ये जो एविडेंस है इसकी रोशनी में हमने जो है मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। तो जो ATC कोर्ट के जज हैं अबहीर गुल खान, उन्होंने इन तमाम शवाहिद जो हैं इसे नज़रअंदाज करते हुए, मुस्तरद करते हुए, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस केस से बरी कर दिया है। अब इस पे पुलिस की तरफ से आज एतवार को इस हवाले से वजाहत भी आई है, और कहा गया है कि जी 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं उन तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाएगा, और कहा गया है कि जी साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है, और रिमांड की इस्तदा पर अदालत के जो अहकामात हैं उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, और केस की तफ्तीश मुकम्मल हुए बग़ैर मुलव्वस अफराद के बारे में हतमी राय कायम करना दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस का ट्विटर हैंडल है उस पर ये जो बयान है, इसके साथ साथ कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ और दीगर जो कोई ऑडियो कॉल्स हैं वो भी जो है वो शेयर की गई हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। 9 मई के जो वाक़यात थे, बिलखुसूस कोर कमांडर लाहौर हाउस जो है उस पर जो हमला हुआ और जलाओ घेराव हुआ, तो इन वाक़यात को लीड कर रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। लेकिन सवाल ये है जनाब कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो अब आप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, इससे पहले से वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश रही हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये चाहिए था कि ये सारी अदालत में पेश करते, और अगर आपने अदालत में ये सारे सबूत पेश किए हैं और अदालत ने ये सबूत जो हैं, ये एविडेंस जो है, इसे अहमियत नहीं दी और इसको कंसीडर नहीं किया और उसको जो है वो बरी कर दिया, तो अब ये मीडिया ट्रायल का जो है वो क्या फ़ायदा। अब आप मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे ये जो चीज़ें पेश कर रहे हैं और ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है, और ये जो बयान पंजाब पुलिस की तरफ से आया है उससे ये लग रहा है कि शायद ये जो ATC का फ़ैसला है जज साहबा का, इसको शायद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो चैलेंज करें, वो एक कानूनी रास्ता जो है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है प्रोसिक्यूशन के लिए
کہ آپ جس کو مرکزی ملزمہ کہہ رہے ہیں اور جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس شواہد موجود ہیں اور اس کو جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جاتی بلکہ اس کو بری کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ یہ ہے، اور جس پہ پہلے بھی بات ہو رہی ہے اور اب بھی جو ہے وہ بڑی سنجیدہ گفتگو اس پہ ہو رہی ہے اور بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا تو اس وقت بھی یہ چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ کیا یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو مینیج نہ کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی منشا و مرضی سے روسٹر بنتے رہے ہیں، کیس کہاں لگنا ہے کہاں نہیں لگنا، اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آنا ہے، بیلیسنگ ایکٹ کے تحت کس طرح سے جہانگیر ترین کو نائل قرار دینا ہے اور عمران خان کو جو ہے وہ بچا لینا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایک تاریخ ہے باقاعدہ، اور اس تاریخ کی روشنی میں کچھ لوگ یہ یقین کرنے کو، یہ تسلیم کرنے کو، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ججوں کو جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہی اور عدلیہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اپنی منشا و مرضی سے میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، تو کچھ لوگ یہ جو بیانیہ ہے، اس کو نیریٹو ہے، اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، میرا یہ خیال تھا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک خاصا عرصہ نیوٹرل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ میڈیا ہو، وہ سیاستدان ہو یا وہ جوڈیشری ہو، تو ایک گیپ جو مل گیا تو اس کے نتیجے میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جی اگر ہم ان کی بات نہ مانیں، اگر ہم ان سے ڈکٹیشن نہ لیں تو یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک امپریشن جو ہے وہ بنا، یہ احساس جو ہے وہ پیدا ہوا، اور جس کی وجہ سے اب جب وہ چیزیں مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی، یہ میری رائے جو ہے وہ رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو صورتحال ایوالو ہو رہی ہے کہ جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ تو درکنار، ماتحت عدلیہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پا رہی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ احتساب عدالت کے جو جج ہیں، جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جو جج ہیں، یا انسداد بدعنوانی عدالت کے جو جج ہیں، یہ آپ سے جو ہے وہ مینیج نہ ہو پا رہے ہوں، آپ ان کو جو ہے وہ انفلوئنس نہ کر پا رہے ہوں، تو یہ بات واقعی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی اور بڑی آسانی سے ہضم ہونے والی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے تھے، وہ چھٹی پہ چلے جاتے تھے، کیس ڈی لسٹ ہو جایا کرتے تھے، اچھا پھر کیس ایک جج سے لے کے دوسرے جج کو دے دیے جاتے تھے، اچھا پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ جی وہ جج کو ہی تبدیل کر دیا گیا، یعنی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کوئی جج جو ہے ایسا ہے کہ جس کو مینیج نہیں کیا جا سکتا، اس کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر انسداد بدعنوانی کورٹ کا جو جج ہے، اینٹی کرپشن کورٹ کا، وہ مینیج نہیں ہو رہا، اس کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے وہ بالخصوص اس سے تو چونکہ سابقہ رہتا ہے اور معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہاں تو پہلے ہی بندہ وہی لگایا جاتا تھا کہ جس سے جو ہے وہ آپ کام نکلوا سکتے ہیں اور جو واپس آج جو ہے وہ کوآپریٹو ہو۔ تو اب یہ کیسے ہو گئی انہونی کہ یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ انہیں اے ٹی سی کی جو کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے بری کر دیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پہلی پیشی پہ انہیں عدالت بری کر دیتی ہے، ضمانت بھی نہیں دیتی بلکہ انہیں بری کر دیا جاتا ہے، مقدمہ جو ہے وہ ان کے خلاف خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ کچھ سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ پہلے میں آپ کو یہ جو جج صاحبہ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی، ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، پھر ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں مزید کے، اور یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا، کہانی جو ہے وہ ہے کیا۔ ایک تو یہ جو جج صاحبہ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ڈیوٹی جج صاحبہ، ان کا نام ابہیر گل خان ہے۔ میں نے کل کے شو میں ان کا نام عبیر گل خان جو ہے وہ لیا تھا، تو مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی تھی تھوڑی سی ادائیگی میں، تو ابہیر گل خان جو ہے ان کا نام ہے، اور کوئی کم و بیش 18-20 سال جو ہے وہ ان کی سروس ہو گئی ہے۔ ان کے جو والد ہیں جج صاحبہ کے، ابہیر گل خان صاحبہ جو ہیں، علی گل، سردار علی گل، وہ بھی جج رہے ہیں، اور دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی ویل کنیکٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے ابہیر گل خان صاحبہ کا۔ ان کے جو چچا کے بیٹے ہیں
وہ جب یہ 9 مئی کو کور کمانڈر لاہور ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے اور یہ جلاؤ گراؤ کے واقعات ہوئے ہیں، تو ان جج صاحبہ کے جو چچا کے بیٹے ہیں، فرسٹ کزن ہیں، جو لیفٹیننٹ کرنل کے رینک میں ہیں، وہ کور کمانڈر لاہور کے GS1 تھے اور شاید ابھی بھی اسی عہدے پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے کہا کہ بڑی ویل کنیکٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب سردار علی گل جو ہیں وہ جج رہے ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر غیاث گل خان، وہ پولیس میں ہیں اور SSP ہیں، وہ جھنگ میں DPO رہے ہیں، FIA میں بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے جو شوہر ہیں، وہ اگرچہ ان کا تعلق ان کی فیملی سے نہیں ہے، آؤٹ آف فیملی ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر جو ہیں احمد ناصر عزیز ورک، یہ پولیس میں DIG ہیں، یہ DPO وہاڑی بھی رہے ہیں اور FIA میں بھی جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو یہ خاندانی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خاتون جج ہیں ابہیر گل خان، رشوت یہ نہیں لیتی، یہ ان کے بارے میں جو ہے بات پورے وثوق کے ساتھ جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انہیں انفلوئنس کرنا ہوتا تو بہت آسانی سے انہیں انفلوئنس کیا جا سکتا تھا۔ آپ بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک سرکاری ملازم اگر کوئی بندہ ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ جج ہو تو بھائی کے ذریعے بھی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، شوہر کے ذریعے بھی جو ہے وہ آرم ٹوئسٹنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ SSP ہیں، ان کے جو شوہر ہیں احمد ناصر عزیز ورک، وہ بھی DIG ہیں۔ تو اگر تو خفیہ اداروں کو بھی ظاہر ہے یہ جو خاندانی لنکس ہیں، ان سب کی باتوں کا جو ہے وہ پتہ ہوگا اور یہ بھی انہیں پتہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی جج ہیں۔ اور بالخصوص جب یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو مجھے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں پنجاب کی نگران حکومت کے، انہوں نے مجھے جو ہے یہ بتایا تھا کہ شروع میں جو ڈیوٹی جج ہیں وہ ذرا مسئلہ کر رہی تھی، لیکن پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ذرا بات چیت ہوئی تو اب وہ بڑی کوآپریٹیو ہیں، یہ مجھے جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اور پھر جب یہ ختیجہ شاہ گرفتار ہوئیں اور انہیں پیش کیا گیا تو پہلی پیشی کے موقع پر یہ جو ڈیوٹی جج ہیں ابہیر گل خان، انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا ختیجہ شاہ کو۔ انہوں نے اپنے چیمبر میں اسے بلایا اور اس سے حال وال پوچھا اس کا اور اس سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے خفیہ اداروں کے علم میں ہوں گی اور انہیں جو ہے پتہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی جج ہیں اور یہ کیا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اثر انداز ہونا مشکل تھا یا یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر متوقع تھا۔ یہ سب جو ہے پتہ ہوگا، اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ ہوگی کہ کس قسم کی جج ہیں اور کیا فیصلہ جو ہے وہ دے سکتی ہیں، اور اگر ان پہ اثر انداز ہونا ہوتا تو اثر انداز ہوا جا سکتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور بہت سے راستے جو ہیں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، تو اگر تو یہ کرنا ہوتا تو یہ کیا جا سکتا تھا، کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے خفیہ اداروں کو پتہ تھا کہ کس قسم کا فیصلہ آنا ہے، کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور وہ فیصلہ ہونے دیا گیا۔ اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، مزاحمت نہیں کی گئی۔ پراسیکیوشن نے بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس مقدمے کو اس طرح سے نہیں لڑا جس طرح سے جو ہے وہ لڑا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں اپنے کل کے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دراصل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بریت کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی جو نواسی ہیں ختیجہ شاہ، ان کی بریت کے لیے، ان کی رہائی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اگر براہ راست انہیں جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ آ جاتا اور انہیں کورٹ سے جو ہے وہ ایکوٹ کر دیا جاتا تو ظاہر اس پہ بڑے سوالات اٹھتے اور بڑا جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا کہ سابق آرمی چیف کے نواسی کو جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے۔ تو اب جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے کہ ایک PTI کی خاتون رہنما جن کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جا رہا تھا، جن کے خلاف شواہد موجود تھے اور جن کے خلاف بڑا ماحول بنایا گیا تھا، اب انہیں اگر عدالت نے جو ہے وہ بری کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ کل جب یہی اینٹی ٹیررزم کورٹ اگر ایکوٹ کر دیتی ہے ختیجہ شاہ کو، یا پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو اپیل کی ہوئی ہے وہاں سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے اور وہاں سے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے ختیجہ شاہ کے خلاف، تو اس پہ کہا جا سکے گا کہ جی دیکھیں ہم نے تو گرفتار بھی کیا، ہم نے تو مقدمہ بھی بنایا، اب اگر عدالتوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن
یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو خفیہ ادارے ہیں ہمارے، یہ اتنے بھی مجبور، بے بس اور لاچار نہیں ہیں۔ تو اصل کہانی جو ہے وہ جو کم از کم جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، دراصل یہ راہ ہموار کی گئی ہے خدیجہ شاہ کو رہائی دلوانے اور ان کو عدالت سے باعزت بری کروانے کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔